अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का नॉवल है आंचल में जुगनू, जिसे लिखा है शाज़िया चौधरी ने। तो आइए नॉवल स्टार्ट करते हैं। ऑफिसर्स कॉलोनी में धीरे धीरे शाम उतर रही थी। कुछ गहरे बादलों, सुरमई पहाड़ियों की मिलगजी चोटियों और सरसब्ज शादाब वादी के घने दरख्तों ने शाम के इस रंग को मजीद गहरा कर दिया था। शहलाला अपने घर के गेट पर खड़ी थी। गेट के सामने घर के मतवाजी रुख पर स्याह कोलतार की सड़क थी, जिसके दोनों अतराफ सफ़ेदे के दरख्त एक तरतीब से लगे हुए थे। इस सड़क ट्रैफिक के लिए बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए कॉलोनी के बच्चे बेफिक्री से यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर पसंदीदा खेल खेलते थे। बूढ़े और खवातीन अक्सर टोलियों की सूरत में चहलकदमी करते नजर आते थे। मगरिब के बाद जब माएँ बच्चों को घरों में बुलाती थीं, तब कहीं यहाँ सन्नाटा देखने में आता था, और इस वक्त यही समा था। मगरिब हो चुकी थी, सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। शहलाला सख्त उकताहट के आलम में गेट से कुछ फासले पर लगे सफ़ेदे के दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी। चेहरे पर बेजारी और झंझलाहट के तासुरात नुमायां थे। पता नहीं अपिया और बेजी कब लौटेंगे अस्पताल से, इसने खौफ से सर झटकते हुए सोचा। वैसे तो डैडी के आने का वक्त भी हो चला है, हो सकता है कुछ देर में आ जाए। मुझे गेट से बाहर खड़ा देखकर यकीनन हवा भी होंगे, मगर मैं क्या करूं, अंदर मेरा दम घुटने लगा है। या अल्लाह, किस दर्जा बोरियत है इस कॉलोनी में, ना कोई हलचल ना हंगामा। ओफो, वो दिल ही दिल में जज्बस हो रही थी। शजी भैया को भी नहीं बताया कि मैं बाहर हूँ। अंदर घर में ढूंढ रहे होंगे मुझे, मगर नहीं, यकीनन अपने महबूब टीवी के आगे जमे बैठे होंगे। टीवी के आगे तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। वो तालीमी मसरूफियत के सबब बचपन से शहर के हॉस्टल में ही रही थी, कॉलोनी में कम ही आना जाना होता था। अपिया की तो एफए के बाद शजी भैया से शादी हो गई थी। इस वक्त शहलाला 7वीं क्लास में थी। शजी भैया इनके सगे तायाजाद थे, बचपन में ही यतीम हो गए थे। ऐसे में इरफान साहब उन्हें अपने घर यहाँ कॉलोनी में ले आए थे। जब वो पढ़ लिख कर बरसर रोज़गार हुए तो अपनी बेटी गुललाला की शादी कर दी थी, और शादी के बाद उनके इसी घर में रहने पर इसरार किया था। वो कहते थे, शुजा मेरा घर दामाद नहीं बेटा है, और बेटा बाप के घर ही जचता है। यूँ भी उनकी जॉब भी यहीं थी, इसलिए वो बहुशी राज़ी हो गए थे। वो 6-7 माह का बीए ऑनर्स मुकम्मल करने के बाद मुस्तकिलन कॉलोनी लौटी थी, और जहाँ चंद माह रहकर ही बोर हो गई थी। ना कोई दोस्त और ना कोई दिलचस्पी। ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो सुर्ख शॉल को अच्छी तरह सर और कंधों पर फैलाए हुए दूर उफ़क़ पर डूबती सुर्खियों पर निगाह जमाए हुए थी। बेदिली के बायस तो 3 दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। सुर्ख और साफ प्रिंट का मरीना का सूट चिकन आलूद और मलक जैसा था। वो अपने ध्यान में गुम थी, खबर भी ना हुई कि कब मुतवाज़ी सड़क पर अमूदी लाइन बनाती बड़ी सड़क से तेज़ रफ्तारी से आती एक पुजारो घर के गेट की ढलवान रवश पर आन रुकी। अंदर से एक लंबे कद का, खिलती हुई रंगत और घने चमकदार स्याह बालों वाला वजीह सा मर्द निकला। बेल बजाने की गर्ज से दाएं जानब के गेट लैंप के नीचे मौजूद सफ़ेद बटन को दबाने के इरादे से आगे बढ़ा, तो इस पर नज़र पड़ते ही झिझक गया। होंठ इस्तेजाब के आलम में सिकुड़ गए और रोशन मोटी मोटी आंखों में चमक तर आई। वो कुछ ऐसी कैफियत में था जैसे अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा हो। उसके संजीदा और मतीन चेहरे के मुंजमद तास्करात में खुशगवारी सी आ गई, और पेशानी की शिकनें लम्हा भर में गायब हो गई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अचानक ही तहैयर आमेज मसरत में घर गया हो। शहलाला हनूज बेजारी के आलम में खुद में गुम थी। हवा के तेज झोंके से फड़फड़ाते शाल के पल्लू को समेटते हुए उसने यूं ही नजर घुमाई और एक बेनियाज निगाह आने वाले अजनबी शख्स पर डाली। वो बड़ी दिलचस्पी और शौक के आलम में इसकी तरफ मुतवज्जो था। नज़र मिलने पर धीरे से मुस्कुराया। हेलो, कैसे मिजाज हैं? भारी लहजा गंभीरता और संजीदगी का इम्तजाज लिए हुए था। अंदाज में हर दर्जा वकार झलक रहा था। बिलाशुबा वो एक मुतासर कुन शख्सियत का मालिक था। हेलो, शलाला ने कुछ उलझे हुए बेपरवाह अंदाज में कहकर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कर ली। ये तक पूछने की जहमत नहीं की कि किस से मिलना है, क्या काम है। सालगिरह मुबारक हो। इस बार शलाला को हैरत का झटका सा लगा। वो अब हैरान सी बगौर इसकी जानिब देखने लगी। 34 बरस का ये सोबर सा मर्द कैसे जानता था कि आज उसका जन्मदिन है? इस दौरान अंदर से मुलाजिम ने घंटी की आवाज़ सुनकर गेट खोल दिया था। इसे देखकर ज़ोरदार सलाम झाड़ा और अपनी मैयत में अंदर ले गया। कौन है ये साहिब? अंदाज तो हाथ से शाहाना है। वो हैरानी से उसे अंदर जाते देख रही थी। पता नहीं डैडी के मिलने वाले हैं या शजी भाई के। वो जी भर कर बाहर खड़े खड़े बोर हो गई थी, तो मुज़्ज़मिल कदमों से अंदर चली आई और लान में कैन की कुर्सी पर बैठकर आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगी। उफ, कब आएंगी बेजी और अपिया? अब वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। अंदर ड्राइंग रूम से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी, गोया वो साहब शजी भैया के मिलने वाले थे। अरे गुड़िया, तुम इधर बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था। इसी साथ सजी भैया इस शानदार से आदमी के हमरा ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर आए थे। जी बस मैं आ रही थी। वो तेज़ी से शॉल संभालती सीधी हो गई। ये मेरी बहन जमा साली हैं शैलाला। तालीम से फारिग होकर अब मुस्तकिल तौर पर कॉलोनी आ गई हैं। इरादा है कि कुछ अरसे बाद टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लें। शजी भैया इसका तारफ़ करवा रहे थे। शैलाला हैरान रह गई। वो बहुत कम शजी भैया के दोस्तों से मुतारफ़ होती थी। उनके यहाँ इसका रवाज नहीं था। इसका मतलब है ये साहब कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हैं घर वालों से। और लाला, शायद तुम्हारी इनसे वाकफियत हो। ये कॉलोनी की मशहूर व मारूफ शख्सियत है, आगा हारून अहमद।
اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کرائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے، بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شہلالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا شجی بھیا کیوں اس کے سامنے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دوچند کر دیا تھا۔ تاہم وہ مہر بلب رہی۔ اگر مس شہلالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں، انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مس شہلالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شہلالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے۔ اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہلالہ نے دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتا ہے جیسے کھا ہی تو جائے گا، وہ دل ہی دل میں دل ملا رہی تھی۔ ہاں لالا، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ شجی بھیا نے پرجوش انداز میں کہا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہلالہ۔ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا ہے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ پیک کھولے، بیش قیمت جیولری سیٹ اور پرفیوم۔ اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور وہ الجھ رہی تھی۔ اسی دوران شجی بھیا ادھر چلے آئے تھے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھی تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے۔ شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہوگی۔ شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی، اور شہلالہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی میں تھی۔ اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، سب ہی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے، جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہلالہ سرسری سے سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیا بھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اچھا، تو موصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی، جب ہی تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی اسے جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، اس نے تو نظر بڑھ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آغا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ شجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آغا ہارون کو کیسے یاد رہے گی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا موڈی، من موجی اور متلون مزاج سا ہے۔ کالونی میں اس کا بہت روبوٹ دبدبہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت سے ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ کالونی والے اس سے حد درجہ حائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بہت کم کسی کو لفٹ کراتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹس واپس کر دیتے۔ بھائی جان نہ پہچان، بڑی حالہ سلام۔ آپ کے دوست ضرور ہوں گے، مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ سخت برا مانتا۔ وہ حفیظ سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہم پر کاہے کا روب جماتے ہیں؟ شہلالہ نے ناک سے کوڑتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجیے، میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا ہے دعوت میں جانے کو، پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو، اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں اسے بلاووں کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار سل کے بل چل کے جاتے ہیں۔ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے۔ اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ ہاں کی بوریت، اس نے ناک سے کوڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو۔ اب کیا زچ ہونے لگی؟ میں چاہ رہی تھی تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا، عجیب پراسرار سی شخصیت ہے اس کی۔ پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی، اور اپیا کو ہار ماننا پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے حال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی۔ مان فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کی سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ اس سے کم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو جائے۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا۔
بھاری مردانہ لہجے کا شاکی پن اور استحقاق بھرا انداز انگشت بدندا کر گیا تھا۔ وہ جیسے پتھر کی ہوگی، اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس دے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ دل میں امٹتی غصے کی لہر دبا کر رسمی سی معذرت خوانا انداز میں بولی، اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بر وقت مطلع کر دیتی تو میں یہ دعوت کینسل کرا دیتا کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شہلالہ حق بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر انداز میں سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے کہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ بمشکل تمام اپنا غصہ ضبط کری تھی، مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں دخل ہو چکی ہیں۔ آج سے نہیں، سال بھر پہلے سے آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ رعونت اور نروٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی، یک لخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھنج گئی تھی، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ جلالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، برائے کرم آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ بھنا کر بولی، اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ وہ ایک ثانیے کو شہلالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی؟ واہ، کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پڑھائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ کے شادی شدہ بھی ہو گئے، مگر نظر میں حجاب نہیں بھرا۔ وہ دانت پیس رہی تھی، اپیا بتا رہی تھی، بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا تھا پڑھائی کی غرض سے۔ وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھا کے آئے ہوں گے، کسی کو کیا خبر۔ وہ سخت متنفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے ہنسی مسرت ہوئی، بڑے قرینے کی خاتون تھی، ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں سے چنداں دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز اپیہ کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ اپیہ خود بھی بیمار تھی۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھائی یہ دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ اپیہ میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا، اپیہ نے قہر سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کر کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گل تھوتنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوؤں میں لے لیا، جس کے رخسار بہار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہسپتال کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفید دیگ کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ چندہ رونا نہیں، شاباش۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھبک بھی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی OPD کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بلوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں کیا؟ وہ جی راؤنڈ پر ہیں جی۔ اٹینڈنٹ نے سر سے کھسکتی ہوئی ٹوپی جماتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ راؤنڈ پر؟ اسے تعجب ہوا، مگر 9 سے 12 تو OPD کا ٹائم ہوتا ہے، راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے جی کہ آغا صاحب اسپتال کے دورے پر آئے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان اور اسٹاف ان کے ساتھ ہے، وہ معائنہ کر رہے ہیں یہاں کے انتظامات کا۔ اوف وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثناء میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مؤدبانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کے قدم اسے دیکھ کر خود بہت سست پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹرز انہماک سے اس کے مشورے اور تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لاحق ہوئی۔ کوئی خیریت سے ہاسپٹل کب آتا ہے؟ وہ جلاہٹ چھپا کر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ تب بھی آغا اس کی گود میں نیم ہوا بیدک گپلو سے بچے کی طرف دیکھنے لگا، جسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ وہ قدر جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آغا ہارون نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ دھانی کپڑوں میں اکھڑے اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لیے وہ پیشانی پر بل ڈالے بیزار سی کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی اس کے بے مروت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھنچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اس عام سی آدم بیزار لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ گو آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ مد مقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا ناپرست اور حاکمانہ مزاج کسی دوسرے کی منمانی اور بدمزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری اور جرحانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی شہلالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می، وہ اس کی سائڈ سے ہو کر چھپاک سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد دوائیوں کی پرچی لے کر وہ ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتی ہوئی جب ہاسپٹل کے احاطے سے باہر آئی تو بھونج کر رہ گئی۔ گیٹ کے پاس پیچاروں سے ٹیک لگائے آغا ہارون محویت سے سگریٹ پی رہا تھا، غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔
وہ دوستانہ انداز میں اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس درجہ بے تکلفی شہلالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بدلحاظی سے کہہ کر قدم بڑھائے اور تیزی سے سامنے آ گیا تھا وہ۔ تم اس قدر خودسر اور بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حائف سی ہو گئی تھی۔ چلو آؤ بیٹھو، وہ جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آغا صاحب کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ وہ مشکل تمام ضبط کر رہا تھا۔ تو پھر تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ اس کے ہٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی تم پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی ہوں، وہ دن مر کر بھی نہیں آئے گا۔ شہلالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینج کر اشتعال کے عالم میں گویا ہوئی اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا، اور پھر جیسے گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ آغا ہارون نے اپنا پروپوزل شہلالہ کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے تو زمین آسمان ایک کر ڈالا، کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہ تھی۔ شچی بھیا کی دلی خواہش تھی، اپیہ تقریباً نیم رضامند تھی اور ڈیڈی بھی اس پروپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئی بیٹی تو وہ بیچاری نہ 3 میں تھی نہ 13 میں، ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر منحصر تھی، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پیر پٹا رہی تھی اپیہ، جو بس سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیا آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کی نادانی پر محمول کری تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ کے لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں، صرف اپنی میں کو اہمیت دینے والے، اور میرا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا۔ آغا ہارون ایسے نہیں ہیں، بس ذرا کم کو ہیں اور لیے دیے رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اتنی چاہ سے رشتہ مانگا ہے، کتنے ہی گھرانے امیدوار تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آغا نے شادی کے لیے پیش رفت نہیں کی۔ تم نے ان کا کفر توڑا ہے ہدا ہدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے، شہلالہ نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی کیا بات دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی حسین و ذہین اور سلیقہ مند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اتنی عام سی لڑکیوں کو ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہیں رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ دیا میری تذلیل و تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے متاثر تھے، اور یہی تو سوال ہے اپیہ کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپیہ جھلا سی گئیں۔ بھائی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندیدگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجیے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف گو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مزید گویا ہوئی۔ یا خدا، اپیہ نے سر تھام لیا۔ تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو، خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کے کتنے حمایتی ہیں؟ اپیہ بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو اپنے آباء و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ تحزائیہ بولی۔ ہاں ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارا ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا اپیہ، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوٹنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو شہلالہ کے لیے بہترین پروپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں لندن میں 5% کا قیام رہا ہے، وہاں 2-3 تو ضرور ہی کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پرسائی کا دامن تھامے رکھے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ 2 ٹوکن کارڈ مجھ سے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بچا گیا، انہوں نے فیصلے کی سلیب میرے کاندھوں پر رکھ دی۔ شجی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 1000 بار بھی سوچوں تو یہ نتیجہ نکلے گا شجی بھیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کیجیے میرا دل نہیں مانتا اس پروپوزل کے علاوہ، آپ جہاں چاہیں گے جس شخص کے ساتھ چاہیں رشتہ جوڑ دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی، مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے گول مول سے نرم انداز میں بلاہر شہلالہ کا موقف آغا تک پہنچا دیا۔ آغا سن کر کتنی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل سے آغا کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شہلالہ سے بات کر لوں؟ بلاہر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں، آپ شوق سے بات کر لیں، وہ جلدی سے بولے۔ اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو ہاں کر دیں گے۔
گھر آ کر انہوں نے شہلالہ کو بلا کر آغا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے، کمبل ہی ہو گئے ہیں موصوف۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح جلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہر بلب رہی۔ مارے بھاندے سر ہلا دیا۔ قائل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا تھا۔ اس شام کو آغا کو چائے پر مدعو کیا گیا۔ ڈیڈی ان دنوں اپنے آفیشیل ٹور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپیا شجی بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں میزبان کے طور پر آغا کے سامنے موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئیں۔ جاؤ تم، اب تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا، خیال رہے۔ وہ یہاں کی طاقتور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں۔ معلوم ہے مجھے، وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ جاتا دیکھ کر اپنی نے ٹوکا۔ چلے گا سب، وہ بے پرواہی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ چونکہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس لیے آغا کے روبرو قطعی حائف نہ ہوئی، بہادری سے ڈٹ کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا کسی ہیلے بہانے سے درمیان سے کھسکنا چاہ رہے تھے، اسی لمحے شہلالہ نے پہل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نڈر انداز میں پوچھا، آغا صاحب ایک بار ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے کل کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس کے انوکھے سوال پر شجی بھیا ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اس کے بدلحاظ تیور الگ انہیں گڑبڑائے دے رہے تھے۔ انہوں نے دہل کر آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھی، موٹی موٹی چمکدار آنکھوں میں غضب کی سرخیاں ہلکورے لینے لگی تھی۔ تاہم جب وہ بولا تو لہجہ حد درجہ پرسکون تھا۔ ایک 18 برس کی عمر میں بابا جانی نے خاندان کی لڑکی زینب سے کی تھی، پھر اس کی وفات کے بعد انگلینڈ میں قیام کے دوران انگریز لڑکی جوزیفائن سے شادی کی تھی، مگر یہ تعلق چل نہیں سکا۔ شادی کے 6 ماہ بعد باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی تھی۔ یہ انکشاف شہلالہ کے لیے تو تغیر کا باعث تھا ہی، شجی بھیا بھی دھک سے رہ گئے تھے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا 2 شادیاں کر چکا ہے، تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ ہے۔ اس کی حد درجہ بدلحاظی پر آغا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شہلالہ کو دیکھ رہے تھے، اس سے تو بہتر تھا وہ سامنے ہی نہ آتی۔ ہاں بات بڑھا کر آغا کے غصے کو آواز دے رہی تھی۔ ہاں، آغا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا۔ وہ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی تھی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ دیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی آؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کیا آغا کا ضبط پارا پارا ہو گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از ٹو مچ، وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ شجی بھیا آغا آغا کرتے رہ گئے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا، انہیں ناراض کر دیا؟ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا تھا۔ جاؤ انہیں روکو، نادان لڑکی، اس درجہ اپروچفل بندے کو للکارنا سراسر بے وقوفی ہے۔ ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گھر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے سراسیمہ تیور شہلالہ کو کنفیوز کر گئے تھے۔ وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے۔ وہ گیٹ سے نکلنے کو تھا جب شہلالہ تقریباً بھاگتی ان کے سامنے آ گئی۔ آغا کو لامحالہ رکنا پڑا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شہلالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز، میرے راستے سے ہٹ جائیے محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے۔ وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے، وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بعجلت بولی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز لمحہ بھر میں آغا کو موم بنا گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر آمیز استہزائی انداز سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے خوابیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شہلالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی تھی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی تھی، پلکیں جھک گئی تھی اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بہت کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شہلالہ بری طرح چونک کر اس کو گھورنے لگی۔ حیا کا طلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ بھنا ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آقا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا، وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بلاہر چل بسے۔ گھر میں جیسے کوہرام سمجھ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا تھا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کو اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ جا رہے تھے لاہور، کیونکہ یہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شہلالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بیجی اس کے ہمراہ موجود تھیں، مگر وہ خود بھی بیمار رہنے لگی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آغا کے پروپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔
کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بوجھ ہوگی ہوں آپ پر؟ کیا ایک عیاش طبع مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے؟ وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئی، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا، پیار کرنے لگی۔ ہم تمہارا ہرگز برا نہیں چاہ رہے میری جان، تمہارے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آغا کے پرپوزل پر غور کیا۔ بے شک تمہارا اعتراض بجا ہے کہ وہ پہلے سے 2 بار شادی کر چکا ہے، مگر جان وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا، تم جو چاہو گی ناز سے منوا لوگی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا ہے۔ تم بھی سب واہ میں دل سے جھڑک دو۔ اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور منتقم مزاج ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتلا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے گا، باندی بنا کر رکھے گا، وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت و حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیے تو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ اپیا بولیں تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آغا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آغا ایک بااختیار شخصیت ہیں، آغا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے حرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر، بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چٹک گئی، یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ خود غرض، جا پسند۔ دیکھوں گی مسٹر، تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گی۔ وہ اندر سے بھڑک گئی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہرہند ہوئی۔ کسی کو بے دست و پا پا کر اس سے پوچھا جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے باوجود بھی کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ موصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا، جائیں کہہ دیں کہ لے آئیں قاضی اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو جھپاک سے باہر نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے نڈھال سے انداز میں آغا پیرس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی، بہت کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وہ زچ ہو کر بول پڑا تھا۔ جلالہ نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھی سو کر لی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کے سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آغا مانی حیض نظریں اس پر جما کر آشفتگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی ہے تم نے اجارہ داری؟ ساری حسرتیں دل کے تہخانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہولے ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ وہ جو اس کے سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معنویت پر پوری جان سے کام کی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ برجستگی سے گویا ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شلالہ کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی۔ وہ بے دم ہونے لگی۔ ہاتھ ہٹائیے۔ وہ نظر ملائے بنا اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے آقا صاحب، میں مفت میں ہاتھ آنے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی عمارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مرعوب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا۔ صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جوت بجھ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا، وہ اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل ایک دم ویران ہو گیا تھا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درشتی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم نے بہرطور آغا پہلے سے آنا ہی تھا، میں جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں اس کو اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ ہاں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کے ہر درم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا تھا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شلالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ آپ تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے۔ لکھ لیجئے بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہکتا الاؤ آغا کے بھڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا تھا۔
وہ جو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سے ہلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گئی تھی۔ اپیہ کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئیں تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا تو خیال تھا اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی، اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا۔ میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور احتیاط سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ اپیہ اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معمولات میں کم ہی مداخلت کرتا، پھر اس کی اپنی بے تحاشا مصروفیات تھیں۔ کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج اور ہاسپٹل کے اسکول کے مالی و انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے تھے، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتظم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی تھی۔ وہ مخصوص نوابانہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے موصوف؟ شہلالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو وہ بے مقصد سے انداز میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی فوار سے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ حالیہ ذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمان پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جلد ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے مقابل لان میں چیر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کی گندمی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی ہی بے نیاز سی خود میں مگن عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی تھی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، حد درجہ منجمد، محو اور بے نیاز سا شاہانہ انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، غیر مرد کی ساری جرأتیں بہا کے لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دست ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی بار کے کام کرتے ہیں۔ ہاں مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر مانی حیض انداز میں زور دے کر بولا۔ فراڈی جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نرم ہوئی سے اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کے دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لاتعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر آمادہ نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزار ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کرنے کے بعد تیار ہو ہی گئی تھی۔ آغا اپنی پجیروں نکالنے لگا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لپکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا تھا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی تھی۔ اودے اودے سیاہی مائل سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سماع سا باندھ دیا تھا۔ شہلالہ نے تجدیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے باہری بالوں بھرے سفید ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر حرکت کرے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم، لب بھینچے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ بہت خوبصورت غزل تھی اور شاید آغا کی پسندیدہ بھی۔ آ جائیے کہ آپ سے پہلے نہ آئے موت، اب وقت رہ گیا ہے بہت کم، بہت ہی کم۔ اس کے بعد کیسٹ کا اگلا گانا شروع ہو گیا تھا۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چلیں۔ شہلالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ گیت کے بھولوں میں گم تھا اور شاید اس آواز کے ذریعے اسے بھی کچھ جتانا جا رہا تھا۔ جانے کس کی لگن، کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی گھر سے چلا جاؤں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شہلالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے ہیں موصوف کے، اف اللہ! اب برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ بالآخر گاڑی سڑک کے بائیں طرف استادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں رک گئی تھی۔
انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرامدہ حالت میں بیک کرتے وقت آغا کا دل ترچھا ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک دم سے شہرالہ کا دل دھڑکا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی، وہ کسی لمحے بھی ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، اور یہ احساس اسے بری طرح خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پرے سرکتی ہوئی بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آغا اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف سے کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کترائے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی ہو۔ کیا کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے دوستانہ انداز شہلالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ رہی۔ یہ رویہ شادی سے پہلے بہرطور کسی قدر قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح کی بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کچھ شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آغا کا لہجہ اپنائیت جگا رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ اگر تمہیں میرے شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہوں۔ پہلی شادی ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری جگہ کی تو نبھ نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جوزیفائن کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کے مزاج اور ذہن نہیں ملتے۔ وہ تو میرے اور آپ کے کون سا ملتے ہیں؟ وہ چٹخ کر بولی۔ آغاز ذرا سا مسکرا دیا۔ تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے۔ تم اس درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو کہ مقابل خود بہت تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کی قائل ہو جاتا ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام لے کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں، مگر تم میں کچھ اضافی اوصاف ہیں جو نباہ کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اس سے آگے نہیں سوچتی، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی یا ناپرستی اور بد مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی زمانی متبسم نظروں کے جواب میں مجذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیسے تاک تاک کر تیر چلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا کہ اس وقت میں سب کچھ دیکھنے سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کو کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ باہر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی۔ اس لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ بوکھلا کر گردن موڑی تو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ آغا اس کے قریب جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برق کی سی تیزی سے اپنے آپ کو سمیٹ کر گویا اس کی دست سے بچنے کی بے سود سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تو میں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ چپتے ہوئے انداز میں بولا۔ فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، کم آن۔ دوسرے ہی لمحے اس کا لرزتا ہوا سرد و گداز ہاتھ آغا کے مضبوط ہاتھ میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی؟ اتنے خوبصورت اور چمکدار ناخن ہیں۔ وہ بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سراپے میں ایک خاص قسم کی چمک اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اپنا اسیر بنا گئی تھی۔ وہ بے تکلفی سے حکایت دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس سی ہونے لگی۔ آغا کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گمبھیرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آغا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مقید کیا، اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بے ایمان ہوتی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اسی ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے نازک سے گداز وجود کو قریب کر لے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے اس خوابناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بہک جاتا، اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی کہ خود پر قابو پانے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے ان کے تعمیر کی کام کی نگرانی کر رہا تھا، دن رات مصروف رہتا تھا۔ شہلالہ نے کالج جانے کے معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا تھا، مگر اس کے باوجود باقی دن کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں۔ ایک تو بیجی بھی کالونی میں نہیں تھی، شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس شام وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آ جائیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معمولات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں بھی کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ گھر کا کام ملازم کرتے تھے اور آغا کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اس کا خاص ملازم شریف الدین موجود رہتا تھا۔ وہ جس شریف کو بہتر پتہ ہوگا، ہانزامہ نے انکساری سے جواب دیا۔ شریف کو ڈھونڈتی ہوئی وہ آغا کے بیڈ روم میں آئی تو وہ وارڈروب کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔
آج جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ہے بی بی جی، شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی، پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں گے، وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا، اندازاً رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب۔ شریف نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کے بجائے 11 بج گئے تھے۔ وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سرخ بجری کے گیٹ تک جاتی روش پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ برآمدے کی سبز مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھیں۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی مگر شیلالہ کو کوئی ہاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پورچ میں پجیروں کے رکنے کی آواز پر بھی نہ جھٹکی، حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شہلالہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ آپ کا انتظار، اس نے مختصراً بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا، ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پائچے اوپر سرکا کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بےتابی سے پوچھنے لگا۔ بھیا آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ، تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا، چہرہ بت سا گیا تھا۔ بہرحال ارشاد فرمائیں۔ مگر سنو، کیا یہ اچھا ہو جو تم میرے بیڈ روم میں آ کے بات کر لو؟ میں سخت تھکا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں، یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پس و پش کے بعد راضی ہو گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش اس آمادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا۔ دیکھیے، اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ شرم اور کچھ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی، دروازہ پوری طرح کھلا رہنے دیا تھا۔ بھئی دروازہ تو بند کرتی ہے اور سارے ہیٹنگ سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف وے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ دراصل بات یہ، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے کہہ کر نکلنے کا ارادہ باندھے ہوئی تھی کہ آغا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ بھائی شریف کافی بنوا کر لا رہا ہے، تم بیٹھو ادھر صوفے پر۔ بیڈ پر بیٹھنا تو غالباً گوارا نہیں کرو گی۔ اس نے بیڈ کے مقابل میرون مخملی صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جیسے چھیڑنے والے انداز میں ٹکڑا لگایا تھا۔ وہ خود کو سخت لاچار محسوس کرتے ہوئے ہونٹ چباتی مارے باندھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی، شریف کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دیکھ کر اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی نفیس ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے ہوئے تھے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو تھما کر وہ مؤدبانہ واپس پڑا اور جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر گیا۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شہلالہ اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ اٹھ کر تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں 1-2 ہفتوں کے لیے لاہور شجی بھیا کے پاس چلی جاؤں۔ اپی اور بیجی سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جلدی سے مدعا بیان کیا۔ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ آغا کی تجویز پر وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فائدہ؟ میں لاہور جانا چاہ رہی ہوں، گویا ماحول میں تبدیلی کی خواہاں ہوں۔ آغا کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہنی مون ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہلے شمالی علاقہ جات چلیں گے، پھر وہاں سے بیرون ملک سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور ہانگ کانگ۔ کیا خیال ہے؟ آغا کی آنکھوں سے بلا کی شرارت ٹپک رہی تھی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے اسی زندان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوتا دیکھنے کے آرزو مند ہیں؟ وہ زہریلے انداز میں بولی۔ اس طرزِ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوا کرتی میری جان۔ اس کی توقع کے برعکس بڑے سکون سے بولا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں آغا پیلس کی ہر شے اداس اور بے رنگ سی ہو جاتی ہے، اس کے مکینوں سمیت۔ پھر 1-2 ہفتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ زور دے کر بولی۔ چلیے، میں 10 دن بعد لوٹ آؤں گی۔ وہ مفاہمت پر آمادہ ہوئی۔ 10 دن؟ آغا نے دہرایا۔ یار 10 صدیاں لگیں گی ہمیں، اس نے جھرجھری لے کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے 1-2 دن میں بھجوا دیں لاہور، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ آغا دلچسپی سے اس کے ضدی اور خود سر تاثر جانچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں شریف سے کہہ کر انتظامات کروا دوں گا، وہ تو اسے یوں ہی تنگ کر رہا تھا، وگرنہ اسے کیا اعتراض تھا اس کے جانے پر۔ مگر یہ کیا کام نکلوا کر شکریہ اور نذرانہ دیے بغیر جا رہی ہو؟ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ چھیڑے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا مطلب؟ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی اور چمبے سے بولی۔ ہاں مطلب مطالب نہ پوچھا کرو زندگی، وہ شریر انداز میں کہتے ہوئے بستر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ چاکلیٹی کلر کے مخملی پٹی والے سلیپنگ گاؤن میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہ اور آنکھ دیتا لہجہ شہلالہ کے اوسان عطا کرنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر آغا اس کے عین مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو سیدھی اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ سنو، وہ ہولے سے جھک کر محبت بھرے نرم گرم انداز پر مخاطب ہوا۔ اس کے بھاری لہجے میں کچھ تھا کہ شہلالہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔
دیکھیے آپ وعدہ خلافی مت کریں۔ وہ بمشکل تمام اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے لڑھستی ہوئی آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی، مجھے اپنا عہد یاد ہے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا، اس طرح کہ اب وہ کسی طور اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مگر یار تم بھی تو اب سزا میں ترمیم کرو کچھ، یہ انتظار جان لیوا بنتا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے کنویں کے قریب رہ کر پیاس رہا ہوں۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ شہلالہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ہونٹ خشک ہونے لگے، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بصارت اسے چھو سکتا تھا۔ اس کی آن تیرتی نظریں شہلالہ کی رخسار جلائے دے رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئی بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ جانے کس طرح جرأت سے کام لے کر وہ کہہ پائی تھی۔ جواب میں وہ چپ چاپ بھرپور نظروں سے اس کے حد و حال کا جائزہ لیتا رہا۔ لالا پلیز اب بس کرو۔ بہت دیر بعد اس کی سرگوشی نے سکوت توڑا تھا۔ مان جاؤ نا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھے ہنوز حد پار کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا، اور وہ بے درد لہسا لہسا اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ جد و زبردستی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے زہر انگیز لہجے کے خمار سے وہ اندر سے کمزور پڑنے لگی تو حفاظتی دیوار اٹھاتے ہوئے ایک دم جھنجھلا کر پھٹ پڑی تھی۔ آغا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم میں مقید ہو گیا تھا۔ شہلالہ اپنے اڑے اڑے حواس مجتمع کرتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمحوں کا طلسم ضائع ہوا تو وہ اپنی کمزوری پر خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھیں۔ بہت شاندار گھر ہے آپ کا۔ وہ تعریفی نظروں سے پورا گھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اب یہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر کتنا ہی اچھا صحیح، تمہارے آغا پہلے سے، اس کا کیا مقابلہ۔ وہ تو سچ مجھ کا شاہی محل ہے۔ چھوڑیں، وہ اپیہ کے ستائشی انداز پر منہ بنا کر بولی۔ مجھے تو کہتھانہ لگتا ہے، ویران، اداس اور بے جان سا۔ شجی بھیا نے اسے 2 دنوں میں سارا لاہور گھما دیا تھا۔ اس بار وہ بڑی گہری نگاہ سے اپیہ اور شجی بھیا کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی، اور بہت ساری باتوں کے انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلز میں رہتی تھی، اس لیے گھریلو معاملات سے خاصی حد تک بے بہرا تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور بھونج کے ہنسی رہ گئی۔ شجی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو بھی ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے۔ حالانکہ اب ارسل کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی، پھر گھر بھر کی ذمہ داری بھی اپیہ کے کندھوں پر تھی۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں؟ رومال کیوں نہیں دھویا؟ اوفو، کپڑوں پر استری کرنا بھی یاد نہیں رہا بیگم صاحبہ کو، وہ واضح طور پر جھلائے ہوئے کھردرے انداز میں پکارتے تھے۔ اپیہ آفتہ و حیضہ بیڈ روم کی طرف لپکتی۔ بس ابھی کر دیتی ہوں سب کچھ۔ گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی۔ اسی اثناء میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگتا۔ اپیہ کا ایک پاؤں ادھر ہوتا اور ایک ادھر۔ کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر اور بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے اپیہ جواب دیتی، اور اس کے باوجود شجی بھیا ناخوش رہتے تھے۔ کس قدر پھوہڑ ہو تم، شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں، وہ برملا کہتے۔ کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے۔ اتنے برس گزر گئے، تمہیں ڈھنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا، حد ہے۔ اور اپیہ چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی منمناتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی۔ شہلالہ سخت استجاب کے عالم میں اپیہ کو دیکھتی رہ جاتی۔ کمال ہے اپیہ، شجی بھیا آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ ایک حکم کی باندھی بنی پھرتی ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں اپیہ ہولے سے مسکرائی۔ بھئی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ اگر شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی جانا چاہیے۔ وہ صحیح بات پر ہی تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی معمولی باتوں کو توہین و تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول کر بیٹھے تو گزارا ہو گیا سمجھو، سارے گھر کا سکون اور ترتیب تہس نہس ہو جائے ایسے تو۔ اور وہ حوانک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اس کے جوتے، کپڑے، کھانے پینے اور آرام و اسکول کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی۔ رہے گھر کے کام تو اس کی بلا جانے ملازمین کس لیے تھے؟ پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس روز وہ اپیہ کے ساتھ بازار گئی تو اپیہ کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی گئی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے۔ اسی بہانے ماضی کی دوستوں میں ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اپیہ کی دوست صباحت نے بصد اصرار کہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اپیہ مسرت سے بولی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی، مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور اپیہ دل مار کر رہ گئی۔ شہلالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھائی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے۔ شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہیں تو کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں۔
چھوڑو، عافیہ بے دلی سے بولی۔ اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں؟ صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔ عافیہ کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا۔ شہلالہ کو دلی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں؟ وہ چلا کر ان پر برس پڑی۔ کتنے بحث ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں؟ وہ تیش سے بولی۔ میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ عافیہ اداسی سے بولی۔ شہلالہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ آپ ہاں ان کی خود پسندی کو شے دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہتے ہیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا۔ عافیہ نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا۔ عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بے جانا خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر ہند ہوئی۔ اس سے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک صاحبہ مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ عورت کو مصلحت سے کام لے کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہیں، وگرنہ تو 2 دنوں میں سارے گھر کا شرازہ بکھر کر رہ جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو لامحالہ محکوم بننا پڑتا ہے، وگرنہ گھر نہیں بنتے۔ کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا ہے، وہ فخریہ بولی۔ مگر یہ کیسی محبت ہے، اتنی اجارہ داری، تسلط، حاکمیت اور رعب؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں یا رومانوی ڈائلاگ جھاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب کرنا بیوقوفی ہے۔ مرد عورت کے حرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا حوق کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا رعب، غصہ اور حاکمیت، تو مشرقی مرد میں یہ صاف تو شروع سے موجود رہے ہیں، ان سے کیا الجھنا۔ اب ہر کوئی آغا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق راز نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر جائے۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا، تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اعتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے، اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بیوقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آغا نے تمہیں، اس کی قدر کرو اور فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، ورنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤگی۔ واقعی اپنی عافیہ صحیح کہہ رہی تھی، کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا، کتنی مدت بیت کی تھی۔ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کی نرم ہوئی مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی تو درگزر کر جاتا، رکھائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر کر دیتا، اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے دل بہلانے کے لیے گھمانے لے جاتا، کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دی تھی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باز پرس نہیں کی، حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے از خود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ اب کیا کہ ازدواجی زندگی کے معاملات سے موازنہ کیا جاتا تو ایک لحاظ سے آغا پہلے اس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی، ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آغا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور صبح پوری تیاریوں سمیت وہ عافیہ کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کی غرض سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے والے تھے۔ عافیہ، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثر رہا تھا کہ امیر کبیر، جاگیردار، وڈیرے، نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کی اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، عیاش طبع، بحث، خود غرض اور مغرور، عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور انجانے میں آغا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے شروع سے اس سے متنفر اور گریزاں رہی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، رعب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پرپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرف بڑھا ہے۔ بس اسی طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روک کے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات دھو ڈالے ہیں، اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی بد کردار اور نفس پرست ہو، آخرکار وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ صرف خون آشام بھیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان رہتا ہے۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بدنیتی اور عیاشی کا الزام ہے سروسا اور امرا پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟
ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان، دوست اور مہر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ سچ شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، وگرنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی تمہارے طور طریقوں سے۔ اپیہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکی۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز پر شہلالہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھیں۔ بہت خوب، بلاہر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہارے گریز کی وجہ؟ بھلا کب کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلیں کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی تھیں، یا پھر میری خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شہلالہ کو بھسم کر دینے کے در پہ تھی۔ سب سے وہ مٹھیاں بھینچے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل بے وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہلالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی تھی۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن اور اخلاقیات سے آرے رئیس کے پاس تم جیسی پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم بہوشی یہاں رہو ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے تمہارے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں سے واپس چلا گیا تھا اور شہلالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آغا اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درستی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے شجی بھیا، وہ بلک بلک کر رو دی۔ ابھی بھی حواس باتا سی دوڑی ڈرلی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجیے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا، شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے، ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ اپیہ نے اسے صلاح دی تھی۔ سوء اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے پوری رات کانٹوں پر برسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا تھا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی تھی۔ شریف، تمہارے صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ جی، میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف ہاسا بکھلایا ہوا تھا۔ کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ! تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایات دیں۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائی، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا۔ سرخ جل ملاتے نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جڑاؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیا، اس کی چوب بھی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیّن کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لان میں چہل قدمی کرتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شرحیاں یاد آ رہی تھی، وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خوابیدہ ارمان جگاتا دھیما محمور سرگوشیانہ انداز میں۔ وہ سوچ سوچ کر نئے سرے سے محبوب ہوئی دے آ رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر دینے والی، اپنے جادو کے حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک ہی منکشف ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے۔ خبر ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ لمحہ کب آن کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کے دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے ہدا ہدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بھر کر کچھ کر بیٹھیں۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ جب تک وہ چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف، کچن میں انٹرکام سے اس کی تھکی ہوئی سپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من بھر کے ہونے لگے تھے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بلاخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا، اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی جھلکنے لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الواقع
شیر لالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے استہزائیہ کہا۔ یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا، فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور صبح آغا پہلے سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹور لہجہ بلا کر شفاق اور سرد تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے، وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تحت کے مصداق کو جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ عجلت کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زیبائش اور رویے میں سر تا پا آمادگی اور سپردگی سب تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بیوقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ آپ کھانا تو کھا لیجیے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے تفانہ سفید بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ ہفکی سے بازو چھڑانے لگا۔ لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آہنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تو میں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا اپنے جھونک میں اس پر آ رہی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ اف اللہ، چھوڑے نا! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بد کردار اور عیاش رئیس ہوں، کیوں آئی ہوں ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنی تذلیل بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا تہ بالا کر دے۔ بولو نا اب! اس نے شہلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ اوف ہارون، آپ تو جان نکالنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ ہارون آغا کے بھڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم پھوار پڑنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شہلالہ نے اس درجہ اپنائی ہے تو یگانگت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اسے اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب ہی زبان زد عام ہو گیا تھا۔ آغا کی اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی۔ خود بخود اس کا شعلہ سامان موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے؟ احساس برتری سے ہدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔ ہمیشہ وہی آگے بڑھا تھا، اس نے پیش قدمی کی تھی۔ اب شہلالہ کی باری تھی، اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب؟ وہ اس کا اپنا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگار، اس کا چمچماتا سراپا سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک ہی احساس ہوا تھا اس قربت کا۔ وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے کافی انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی نگاہ سے مڑتی جنون ہیزی سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی۔ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے! اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ دیتے شوخ تیوروں سے بوکھلا کر پرے سے رکھتی، آغا نے ایک جھٹکے سے قریب کر لیا تھا اور شریر انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔